अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नई राहें खुल रही हैं। अफ़गान अमन मामले में पाकिस्तान के अहम किरदार की अफ़गान कौम समेत पूरी दुनिया मुतरफ़ है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का जो इस हवाले से रोल है उसकी तारीफ़ कर रही है। इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात भी जारी हैं और जैसे जैसे अफ़गान पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो ताल्लुकात हैं ये मज़ीद बेहतरी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की काविशों से इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान अफ़गान तिजारत और सरमायाकारी फ़ोरम के 2 रोज़ा इजलास का आगाज़ हुआ है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, तजारती वफूद और मुतल्लिका वज़ारतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में आज कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बहुत पुराने रवाबित हैं। अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी पाकिस्तान इसके साथ काम करके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ। अफ़गानिस्तान हमारा कुदरती पार्टनर है और कोशिश है कि अफ़गानिस्तान से जो तिजारती ताल्लुकात हैं इसको मज़ीद बढ़ाएं। अफ़गानिस्तान में अमन आएगा तो पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने इस खदशे का भी इजहार किया कि भारत अफ़गानिस्तान को हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने और इसे गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी ये कहा कि दोनों ममालिक में तजारती रवाबित से दोनों ममालिक से गुर्बत भी ख़त्म होगी। अब सवाल ये है कि दोनों ममालिक में तजारती रवाबित पे मज़ीद बेहतरी के लिए क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मज़ीद ये ताल्लुकात जो तजारती ताल्लुकात है आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ताल्लुकात में बेहतरी की जितनी कोशिश ये हकीकत है कि पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, क्या अफ़गानिस्तान की जानिब से भी वैसी ही मुखलिसाना कोशिश होगी। दूसरी तरफ सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या अपोजिशन जो है ये वाकई भारतीय बयानिया को तक़वियत दे रही है। क्या वज़ीर-ए-आज़म के इस हवाले से किए गए जो दावे हैं ये दुरुस्त साबित हो रहे हैं। PDM के स्टेज से आज़ाद बलोचिस्तान का नारा क्या दानिस्ता तौर पर लगाया गया है। इदारों की भी मुखालिफत, रियासती बयानी की मुखालिफत, PDM के बयानी की आखिरी हद आखिर हो क्या सकती है। इस वक्त जो हमारी सियासत है इसमें अपोजिशन का जो बयानिया है इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। PDM इत्तेहाद तो हुकूमत के ख़िलाफ़ बना था, लेकिन हर जलसे में बात रियासत के ख़िलाफ़ आखिर क्यों की जा रही है। PDM के मुल्क के 3 सूबों में 3 जलसे हो चुके हैं। हर जलसे को देख लें, इस पर हुकूमत पर तो तनकीद होती है लेकिन इसके साथ साथ रियासती इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी कोयटा में होने वाले PDM के जलसे में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा अवैस नूरानी का कहना था कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो, जिसके बाद फिर सोशल मीडिया समेत हुकूमत की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि भारत, इसराइल और PDM एक ही रुख के, एक ही तिकोन के 3 रुख हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि कोयटा में PDM का जलसा था या फिर BJP का जलसा था। जलसे में मोदी के नज़रिए को दोहराया गया। अवैस नूरानी ने शदीद तनकीद के बाइस अपना जो बयान था इसके मुतालिक फिर एक वजाहत जारी की और कहा कि बलूचिस्तान से मुतालिक तंज़िया और सवालिया जुमले को मेरे मुतालबे के तौर पर फैलाया जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजिम जुज़ है, किसी का बाप भी इसे पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। बात यह है कि अवैस नूरानी की वजाहत तो आ गई है, लेकिन हमारी सियासी अशराफिया को ये चाहिए कि अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर अंदाज में करें, क्योंकि इस तरह के बयानात से न सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासर को तक़वियत मिलती है बल्कि अवाम के जज्बात भी मजरूह होते हैं। इसी कोयटा जलसे में PDM ने हुकूमत से एक बार फिर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया। जलसे में बलूचिस्तान की पसमानदा सूरत हाल और मिसिंग पर्सनस का मामला भी उठाया गया। PDM के जलसों से यकीनन सियासी जो दर्जा हरारत है, जो गर्मा गर्मी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से कितना अहम जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार स्पीकर कौमी असम्बली का है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म क्यों ये कहते हैं कि मैं अब देखता हूँ कि इन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं। इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका।
اسد کیسر صاحب، وعلیکم السلام. آج پاکستان افغان تجارت اور سرمایہ کاری فورم کا جو آغاز ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی بڑی کوششیں ہیں، اس میں آپ کی کاوشوں سے یہ جو آج فورم کا آغاز ہوا، یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وزیر اعظم نے بھی آپ کے اس کردار کی جو ہے نا تعریف کی ہے. پہلا سوال میرا یہ کہ یہ فورم مستقبل میں دونوں ممالک کے تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی، ہم نے پارلیمان کے تھرو شروع کی ہے. یہاں جو افغانستان کے ساتھ ہمارا فرینڈشپ گروپ ہے اس نے انیشیٹو لیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ افغانستان میں بھی پاکستان کے لیے ایک فرینڈشپ بنا ہے، اور اس فرینڈشپ گروپ کا ہم آپس میں کوشش کریں گے کہ ہمارا لائزان ہو، جو جو ایشوز آئیں، جو جو مسائل ہوں، ہم اسی کے ذریعے کنسرن حکومت کے ساتھ جو ہے ٹیک اپ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو ویزا پالیسی ہے اور یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس پہ مسلسل کام کیا. اللہ کے کرم سے آج افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھی سہولت آ گئی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بہت بری طرح آ گیا تھا، جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ بری طرح متاثر ہو گئے تھے، یا افغانستان سے جو فروٹ اور میوجات آتے تھے اس کے لیے بڑے مسئلہ بن گیا تھا. تقریباً 11,000 لگ بھگ جو ہے نا یہ کنٹینر سٹک ہو گئے تھے ادھر کراچی میں، اور یہ تورخم سے لے کے درادم خیل تک یہ 40-50 کلومیٹر راستہ ہے. یہ سارے کنٹینر سے بھرا، مطلب یہ پوری روڈ جو ہے نا ایک کنٹینر کے 1000 آف کنٹینر جو وہ کھڑے تھے، تو ایک برا حال تھا. اللہ کے کرم سے ہم نے پارلیمان کی جو ہماری اس کی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا، اور ختمی طور پر آج جو ہے نا 11,000 سے وہ کنٹینر کم ہو کے تقریباً 1,000 لگ بھگ آ گئے ہیں. پہلے 45 دن سے لے کے 28 دن تک جو ہے نا ایک کنٹینر وہ کراس ہوتا تھا افغانستان، ابھی جو ہے نا وہ 3 سے 4 دن میں آ گیا. تو بہت بڑا فرق آ گیا. افغانستان کی حوالے سے ویزا پالیسی ہم نے چینج کی، اور اس میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے لیے ویزا، بزنس کے لیے ویزا، جو وزٹ ویزا ہے، اور ہیلتھ کے لیے جو ہے نا بارڈر پہ ویزا، یہ چیزیں ہم نے انٹروڈیوس کروائی. تو اس سے ایک نئی اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی، اور وہاں کے اسپیکر صاحب نے جو یہاں آئے ہیں بہت خوش ہو کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان پارلیمان سے بھی 2 قدم آگے جاؤں گا، اور ہر ممکن طریقے کوشش کروں گا کہ جو ہمارے تعلقات میں کچھ سرمہری آئی یا کوئی ایشوز ہوں گے ہم اس کو پارلیمان کے ذریعے اور حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اور معاملات کو آگے چلائیں گے. بالکل صحیح. یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ تجارتی تعلقات مزید آگے بڑھیں اور دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہوگا. دونوں ممالک کی طرف جو غربت ہے اس کو ختم کرنے میں بڑی مدد ملے گی. بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے بھی، پاکستان نے بھی ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے. پاکستان افغانستان کے روابط بہت پرانے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے افغانستان میں جو انتشار ہوا پچھلی 40 سالوں کا، جو وہاں جو انتشار ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو ہی ہوا ہے. اب جو ایک پیس ڈائلاگ پروسیس وہاں پر چل رہا ہے، اس کے بعد بھی پاکستان کے خدشات ہیں. وزیر اعظم نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا کہ افغانستان کی سرزمین کو ماضی میں بھی استعمال کیا گیا اور آگے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایسی سچویشن کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاک افغان تعلقات اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، کیا اس پر فرق پڑے گا اسد کیسر صاحب؟ دیکھیں انڈیا کوشش کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی، بلوچستان میں بھی وہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے سرگرم ہے، اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اور وہ ابھی تو اس کے بارے میں بھی اسٹیبلش ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ چکا ہے کہ داعش کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اسٹیبلش ہو گئے ہیں. تو بہت خطرہ ہے کیونکہ وہ اس کو سی پیک پہ بھی بڑی تکلیف ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو نئے امن معاہدے اور ایگریمنٹ اس پہ بھی بڑی تکلیف ہے. تو وہ کوئی جو ہے نا کھیل سکتے ہیں. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اعتماد سازی کریں، ان کے ساتھ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہم رابطے بڑھائیں، اس کے ساتھ ہمارے کنیکٹیویٹی ہو. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سمجھتے ہیں کہ افغان قیادت اس سارے معاملے کو سمجھتی ہے؟ ناکام ہوگا. پاکستان نے ہمیشہ جو تعاون کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ افغان قیادت اس معاملے کو سمجھتے ہوئے، اس سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے، مزید یہ تعلقات ہمارے بن رہے ہیں، تجارتی تعلقات، ان سارے چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس پر کوئی انیشیٹو لے گی کہ ان کا ملک پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہ ہو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس معاملے کو؟ بالکل، میں بہت پر امید ہوں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 100+
100 سے زیادہ ڈیلیگیشن کے ممبرز آئے ہیں، جس میں بزنس مین ہیں، جس میں 23-24 حکومت کے نمائندے ہیں، جس میں پارلیمنٹیرین ہیں، اسپیکر صاحب کے ساتھ 23 لوگ آئے تھے، اور اس طرح جو ہے نا مطلب تمام چیمبر افغانستان میں جتنے چیمبر اس کے نمائندے ہیں، تو ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن آئی ہے، مطلب حکومت کی، پارلیمنٹ کی، بزنس مین، تو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں یہ سینسٹیویٹی ہے، وہاں بھی ایک احساس ہے کہ ہمیں پاکستان کے بغیر ہماری سروائیول ممکن نہیں ہے، یا پاکستان کی بھی افغانستان کے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑا بارڈر رکھتے ہیں، اور اگر ہمارے آپس میں تعلقات مضبوط ہوں تو امن بھی کی ضمانت ہو سکتی ہے، وہاں ترقی بھی ہوگی، ڈیولپمنٹ بھی ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک ایکسس ہوگا۔ سینٹرل ایشیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہم وہاں پہنچ سکیں گے، اور یہ ہمارے لیے نئے روزگار کے مواقع ڈھونڈیں گے۔ مجھے امید ہے، میں اس پہ کمیٹڈ ہوں، میں فوکس ہوں اس پہ، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ سی پیک جیسے اس خطے کے لیے، اس ریجن کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کے لیے بھی، چائنا افغانستان کو بھی اس کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی مسائل ہمارے لیے بھی بڑھ جائیں گے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان سے نمٹنا؟ نہیں، میرے خیال میں افغانی سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک میں افغانستان کو شامل کیا گیا تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو سینٹرل ایشیا تک ایکسس ہوگا، آپ کو ایک بہت بڑی مارکیٹ ملے گی، اور وہ مارکیٹ جو اس وقت آپ کو یورپ میں آپ کی سکویز ہو رہی ہے، دنیا جو باقی جہاں آپ کی مارکیٹ تھی وہاں آپ کی مارکیٹ جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے لیے جو کورونا کے SOPs ہے وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اب افریقہ ملک کنٹریز کی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی راستہ متعین کرنا ہے کہ اس کے لیے کیا جابس کی اپرچونٹی دے سکے۔ صحیح۔ اچھا، یہ پیدر پہ دہشت گردی کے واقعات ایک بار پھر سے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ پچھلے ہفتے بھی آپ دیکھیں ہمارے 20 جوان شہید ہوئے، کل کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا، پھر پاک افغان سرحد پر بارودی مواد پھٹنے سے 4 جو بچے جاں بحق ہوئے۔ کیا سمجھ میں آتی ہے کیوں یہ پیدر پہ دہشت گردی کے واقعات ایک بار پھر سے ہمارے ہاں شروع ہو گئے ہیں؟ اسد کیسر صاحب، اصل میں یہی ہے نا کہ جو سپوائلر ہیں، جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، یہ جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور مطلب یہ ہمارے دشمن جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اسی کی کارسترائی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب ذرا کچھ جو ملک میں سیاسی درجہ حرارت جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، PDM کے جلسوں کے بعد جو ایک بہت زیادہ ایک چیلنج کہہ لیں حکومت کے لیے ہو رہا ہے، جس طرح PDM کے جلسوں میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے نام لے کر اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی تاثر دے دیا کہ مسلم لیگ نون کو بین کر دینا چاہیے۔ کل کے آپ جلسے میں نواز شریف صاحب کی تقریر دیکھ لیں، گجرانوالہ کے جلسے میں دیکھ لیں، اب کراچی میں خیر ان کو تقریر کرنے نہیں دی گئی۔ تو کوئی ارادہ حکومت رکھتی ہے ان جلسوں پر پابندی لگانے کا یا مسلم لیگ نون کو بین کرنے کا؟ دیکھیے، میں تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، میرا رول اس پہ کمنٹس کرنا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن کے اندر رہتی ہوئی بات کرنی چاہیے۔ ادارے جو ہے نا، اگر اداروں کو اس طرح اٹیک کیا جائے گا تو یہ ملک کی ساورنٹی اور ملک کی سالمیت کے خلاف ہوگا، اور اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ہی احتیاط ہونی چاہیے۔ لیکن اپوزیشن کہتی ہے آپ کو اسٹوڈنٹ آف دی ہاؤس ہیں تو آپ کو اپوزیشن کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تقریریں ہوتی ہیں تو اپوزیشن کے مائک کو بند کر دیا جاتا ہے، اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ تو اسد کیسر صاحب کیا صرف تحریک انصاف کے اسپیکر ہیں؟ کیا یہ ہمارے اسپیکر نہیں ہیں؟ وہ تو آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو جو ہے نا وہ غیر جانبدار رہتے ہی نہیں ہیں۔ میرے خیال میں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کو پورا ڈیٹا میں آپ کو ساتھ شیئر کروں۔ پلیز شیئر اس وقت جو جتنی بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، چونکہ وہ میرے پاس واٹس ایپ میں ہے، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، اور کسی اور پروگرام میں آپ شیئر کریں کہ اپوزیشن کو اپنے شیئر سے زیادہ موقع ملا ہے۔ بجٹ میں جو تقریریں ہوئی ہیں، میں آپ کے ساتھ پورا وہ بھیج دوں گا، بلکہ میں اپنی کہہ دوں گا کہ وہ تمام میڈیا چینلز کو
پورا ڈیٹا شیئر کرے کہ اپوزیشن نے بجٹ میں کتنی تقریر کی, روٹین اجلاس میں کتنی تقریر کی, اس کا کتنا ٹائم بنتا ہے اور کتنا زیادہ کیا ہے. میں نے ہمیشہ اپوزیشن کو زیادہ موقع دیا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسپیکر کا رول جو ہے نا وہ مشکل رول ہے. وہ کبھی اپوزیشن خفا ہوتی ہے, کبھی گورنمنٹ خفا ہوتی ہے, لیکن اسپیکر کوشش کرتا ہے کہ سسٹم چلے, کتنا مشکل ہوتا ہے بیلنس کرنا. اسد کیسر صاحب, جب آپ سب کو ریپرزینٹ کریں تو کتنا مشکل ہوتا ہے. آج بھی جو قومی اسمبلی میں کارروائی کا حال ہوا سب نے دیکھا, تو آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے اس وقت جب اپوزیشن بھی شور شرابہ کر رہی ہوتی ہے, حکومت کے نمائندگان بھی بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو کیسے سچویشن کو ٹیکل کرتے ہیں آپ پھر اس وقت؟ دیکھیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں ریئلائز ہوں گی. اس طرح نہیں چلتا. جو بھی ہوگا, جس کو بات کرنی ہے, میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ آئیں, اگر آپ کی کوئی ایشوز ہیں یہ اسمبلی آپ استعمال کریں اپنے ایشوز کے. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اس لیے کہ آپ ان کی ایشو ہائی لائٹ کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایشوز ہیں, جو قومی ایشوز ہیں, آئیں. بے شک آپ مہنگائی پہ بات کریں, آپ ایگریکلچر پہ بات کریں, آپ واٹر کرائسس پہ بات کریں, آپ جو ہے نا فارن پالیسی پہ بات کریں. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے کہتا ہوں, جتنی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, مجھے کہ 2 دن کرنا چاہتے, 3 دن کہنا چاہتے, میں کرنے دوں گا. لیکن مطلب آپ ہاؤس میں سیٹیاں بجائیں, اپنی بھی توہین کرتے ہو, اپنی بھی انسلٹ کرتے ہو, اور ہاؤس کی بھی کرتے ہو. جو بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے. اور اپوزیشن نے ایک الزام اور لگایا کہ 16 اکتوبر کو ہمارا گجرانوالہ کا جلسہ آلریڈی اناؤنس تھا, تو ایسے میں آپ نے جو ہے نا وہ اجلاس بلا لیا. تو اس سے تو وہ کہتے ہیں صاف ظاہر ہو گیا کہ اپوزیشن کو تو اسپیکر صاحب کچھ سمجھتے نہیں ہے. جب پتہ ہے کہ اپوزیشن جلسے جلوسوں میں اتنا مصروف ہے, تو ایسا کیا اتنا امپورٹنٹ جو قومی ایشو تھا جس کو ڈسکس کرنا تھا اور اجلاس بلا لیا گیا؟ یہ بھی آپ پر ایک وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں. یہ کس نے لگایا ایلیگیشن؟ کون سی آدمی نے یہ پروگرام یہ اپوزیشن اپنے جب میڈیا میں باہر بات کرتی ہے نا اس پہ. دیکھیں, نمبر 1 یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنی ریکوزیشن دی تھی اجلاس بلانے کے لیے. اسپیکر باؤنڈ ہوتا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر وہ اجلاس ضرور بلائے. ایک تو انہوں نے ریکوزیشن وہ تھی, پھر بھی میں نے اس کا پروگرام ہی نہیں تھا کہ میں اس کا جو ہے نا 16 کو کروں گا. میں نے 18 کو 19 کو میں نے اجلاس بلانا تھا, چونکہ 14 دن پورا گورنمنٹ نے پہلے بلا لیا. دیکھو یہ اجلاس بلاتا ہے گورنمنٹ, یہ اسپیکر نہیں بلاتا. یہ پارلیمانی جو منسٹر ہوتا ہے وہ سمری موو کرتا ہے, پرائم منسٹر اپروو کرتا ہے. اسپیکر تب اجلاس بلاتا ہے جب اپوزیشن ریکوزیشن دیتا ہے. میرے پاس 14 دن تھے تو میں نے اس کا خیال رکھنا تھا. وہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ نے جو ہے 16 کو کیا, گورنمنٹ اپنے طریقے پہ کوئی اس کا لیجسلیشن کرنا چاہتی ہو گیا, جو بھی اس کا مقصد تھا. لیکن میں نے جو کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے. صحیح. اچھا, پروڈکشن آرڈر کسی کو دینے ہیں نہیں دینے ہیں یہ ظاہر ہے اسپیکر کا اختیار ہوتا ہے. لیکن پچھلے ہفتے وزیر اعظم نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے اب ان کو پروڈکشن آرڈرز ملتے ہیں. تو اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں یا وہ آپ کو آرڈر کرتے ہیں کہ کس کو پروڈکشن آرڈر دینا یا نہیں دینا. یہ بھی ایک تاثر ملا, اس کو بھی ذرا وضاحت کیجیے اس کی. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میرے 24 سال کا ایک طویل عرصہ ہے. وہ میرا لیڈر ہے, میں اس کے ساتھ ایک ورکر کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے. لیکن جہاں بھی وہ انہوں نے تقریر کی ہے, مجھے انہوں نے ذاتی طور پر کبھی بھی پرسنلی نہیں کہا کہ یہ کرو یا نہ کرو. تقریر میں اس کا ایک نقطہ نظر تھا, اس کا ایک خیال تھا, اس نے بات کی ہے. بہرحال میں جو کچھ کرتا ہوں میں قانون کے مطابق کرتا ہوں, آئین اس کے مطابق کرتا ہوں. تو پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کی پالیسی کے مطابق کہا ہے. لیکن میں جو بھی کروں گا, میں جو میرے پاس وہ ہے میں وہی کرتا ہوں جو قانون کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اسپیکر قومی اسد کیسر صاحب میرے ساتھ ہیں, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مغرب کے نام نہاد لبرل معاشروں, خاص طور پر فرانس کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مغربی ممالک میں کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات سامنے آتے ہیں تو کبھی پتہ چلتا ہے کہ فرانس میں خواتین کو حجاب پہننے پر ان کے پابندی لگائی جا رہی ہے. 2005 میں ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے تیار کرنے کی ایک مذموم کوشش کی تھی، جس پر فوری اور فطری رد عمل کے طور پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور قرآن پاک کی بے حرمتی ایسے سنگین جرائم ہیں جن کی دین اسلام میں جو سزا ہے یہ موت ہے، لیکن سویڈن، ناروے اور فرانس جیسے مغربی ممالک میں اس اسلام دشمنی کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر ایسی ناپاک جسارت کی گئی اور فرانس کے صدر میکرون کی موجودگی میں فرانس کی سرکاری عمارتوں پر ان خاکوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے فرانس میں رہنے والا ایک 15 سالہ چیچن مسلمان لڑکا اپنے اسکول کے اس استاد کو قتل کر چکا ہے جس نے کلاس روم میں اپنے طالب علموں کو گستاخانہ خاکے دکھائے تھے۔ اس کے باوجود فرانس یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ مسلمان اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس ناپاک جسارت میں مزید آگے بڑھتے ہوئے فرانس کی سرکاری بلڈنگز پر گستاخانہ خاکے دکھائے گئے۔ ظاہر ہے اس ناپاک جسارت پر پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ پاکستان نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان پر آج فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ دوسری طرف وزیراعظم عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کے نام ایک خط لکھا ہے کہ فیس بک پر اسلام مخالف مواد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسا مواد نفرت کو، انتہا پسندی اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ خط میں پرائم منسٹر نے یہ مطالبہ کیا کہ سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف کوئی بھی نفرت انگیز پیغام بھیجنے کی مکمل پابندی ہونی چاہیے، جبکہ فرانس میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی اجازت دی گئی۔ اسلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنانے کے اقدام نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر مذمت کی ہے، جبکہ ترک صدر نے بھی فرانسیسی صدر میکرون کو دماغی علاج کا مشورہ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مغربی دنیا اس حساس معاملے کی جو نوعیت ہے آخر اس کو کب سمجھ کر یکجا ہو کر جو ہے نا وہ ایسے ممالک کے سامنے آواز اٹھائیں گے، اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے سربراہ آل پاکستان علماء کونسل اور وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ مولانا صاحب، فرانس میں جو گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور پھر جو فرانسیسی صدر کا بیان جو اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے، ہمارے پارلیمنٹ نے بھی اس کے خلاف جو ہے ظاہر ہے قراردادیں منظور کی ہیں، لیکن ایک جو سوال جو بڑا ذہنوں میں اٹھتا ہے، جب اس طرح مسلم دنیا کے جذبات کو، ایک مسلمان کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پوری مسلم امہ یکجان ہو کر مغربی دنیا کو اس پر کوئی اسٹرانگ میسج کیوں نہیں دیتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ یہی ایک المیہ ہے اور بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس کی متاع عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی ناموس، عزت اور حرمت پر سب کچھ قربان ہے۔ بدقسمتی ہے کہ مسلم امہ مختلف آپ سیاسی اور فرقہ وارانہ اختلافات کی اس انتہا کو پہنچی ہے کہ اس معاملے پر بھی وہ مصلحتوں کا شکار ہوتی ہے، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت جو ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کل جس طرح اس پر بیان بھی دیا، پھر آج اس فرانسیسی سفیر کو طلب کیا گیا وزارت خارجہ میں، اور ہم اسلامی دنیا سے رابطے کر رہے ہیں اور یورپی اور دیگر عالمی دنیا سے بھی رابطے کر رہے ہیں، اور ہمارا ہدف وہی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ عالمی سطح پر قانون سازی جس سے یہ توہین کا سلسلہ رکے، تاکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ امن اور اطمینان آئے۔ جو کچھ فرانسیسی صدر کر رہے ہیں یا جو فرانس میں ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کے امن سے کھیلنے کی ایک سازش ہے، ایک کوشش ہے، اور اس سے دنیا میں تخریب ہوگی۔ سب سے بڑی دہشت گردی اس شخصیت کی توہین کرنا ہے جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کائنات کی ہر فرد، ہر چیز کے لیے رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں
جو ان کا مطالعہ کرتا ہے، آپ کی سیرت کو دیکھتا ہے، وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب فرانس یا کوئی اور یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مذمتی قراردادوں سے بڑھ کر، صرف مذمتی بیانات دے کر، اس سے بڑھ کر کس طرح کے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ پریکٹیکلی ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ مغربی دنیا ان ممالک کو بتایا جا سکے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو مسلم ممالک کا آپس کے اجتماعی اتحاد ہے، اور ہم اس سلسلہ میں پاکستان جو ہے، ہماری وزارت خارجہ، وزیر اعظم صاحب، ہم مسلسل رابطے میں ہیں اسلامی ممالک سے، اور اس پر مشاورت کر رہے ہیں۔ اور ابھی OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی آنے والا ہے، اس میں بھی ہم یہی معاملہ لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اسلامی دنیا متفقہ طور پر یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے کر جائے، اور اقوام متحدہ کے اندر سے ایک قانون سازی ہو کہ توہین کو عالمی طور پر جرم قرار دیا جائے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں اور بہت ساری اسلامی بڑی تنظیمیں اور قائدین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اس محنت اور جدوجہد کو لیکن ایک اور بڑا اہم سوال اٹھتا ہے مولانا صاحب، وہ یہ کہ جس طرح عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو ایسے ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو ایسے میں یہ ممالک اس ایشو پر، اس معاملے پر کیسے آواز اٹھائیں گے؟ جو ممالک واشنگٹن کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، کیا وہ واشنگٹن کو ناراض کریں گے؟ کیا اس طرح کا پوائنٹ آف ویو اٹھا کر مغربی دنیا کو ناراض کریں گے وہ؟ میرا خیال ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور یہ تو ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے۔ کس طرح کوئی شخص جو ہے اپنی مصلحتوں کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت سے کھیلنے کی کوشش کرنے والوں کا حامی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا محنت کی ضرورت تھی، جس کو ہم نے شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے، میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ جب پچھلے سال رمضان میں OIC کا سربراہی اجلاس تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری زندگی کی بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اس فورم پر آؤں اور آپ سب سے گزارش کروں کہ خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون جو ہے عالمی سطح پر منظور کروایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو موجودہ حالات ہیں، انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ اسلامک فوبیا اور توہین کے واقعات، تو اس کے نتیجے میں اگر دنیا آپ نہیں سمجھتے اسلامو فوبیا بھی دہشت گردی کی ایک قسم ہے؟ یہ بھی دہشت گردی ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور امن چاہنے والی قوتیں جو ہیں اور بین المذاہب مکالمہ اور رواداری کی بات کرنے والے جو ہیں وہ آگے آئیں، اور یہ جس طرح فرانس میں فرانسیسی صدر نے کیا ہے یا باقی کچھ ہو رہا ہے، ہم مل کر اس کو روکیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے کردار کو اعلیٰ کریں۔ ہم اپنا ہر فرد، ہر مسلمان یہ طے کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنا ہے۔ مجھے دیکھ کے آدمی کہے کہ یہ وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دنیا سے بھی اس کو منوانا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب اس دنیا کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے جو مجرم ہیں وہ سزا بھی پائیں گے، اور یہ عالمی سطح پر جو ہے وہ قانون بھی بنے گا۔ ہمیں اپنی محنت کرنی ہے، اور نتیجہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا، ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو گندم بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زرعی معیشت کی زبوں عالی کی طرح پاکستان کا کسان بھی معاشی طور پر جو ہے نا وہ آج بدحال ہی دکھائی دیتا ہے۔ ملک میں کسان کی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ موجودہ اور پھر جو ماضی کی حکومتیں تھیں، ان کی کسان دشمن زرعی پالیسیاں ہی ہیں۔
اس کسان دشمن پالیسی کا آغاز اصل پیداواری لاگت کی بجائے اجناس کی کم سے کم سرکاری قیمت مقرر کرنے سے ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو قیمت مقرر کی جاتی ہے وہ بھی کسانوں کو نہیں مل پاتی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی فصل کے لیے 40 کلو گرام پر کم از کم امدادی قیمت 1600 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب ملک میں شدید گندم کا بحران ہے اس وقت، جسے ختم کرنے کے لیے بیرون ملک سے گندم منگوائی جا رہی ہے۔ اجلاس میں وزارت فوڈ سیکیورٹی کی درخواست پر گندم کی درآمد کا جو حجم ہے یہ 15 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ حکومت نے رشیا سے مزید 3 لاکھ ٹن گندم منگوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ECC نے رشیا سے 1,80,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ حکومت نے $282 فی ٹن کی قیمت پر گندم خریدنے کی منظوری دی تھی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کو یہ بتایا گیا تھا کہ سال 2019 اور 20 میں ملکی پیداوار کا جو ہدف ٹارگٹ تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا، اور گندم کا خالص شارٹ فال 14,11,000 ٹن تک لگایا گیا تھا۔ حکومت بظاہر گندم بحران کی وجہ جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ بارشوں کو، ٹڈی دل کے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ سمیت جو پھر ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو نظام ہوتا ہے یہ اس کو سمجھتی ہے، مگر ماہرین کے مطابق حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ گندم کی امدادی قیمت کے کم ہونے اور پیداواری لاگت کے بڑھنے کی وجہ سے کسان اب جو ہے نا وہ گندم کی کاشت ہی کم کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر حکومت گندم کی کم سے کم فی من امدادی قیمت 2,000 روپے تک مقرر نہیں کرے گی تو اگلے سال بھی ملک میں گندم کا جو بحران ہے یہ شدید ہو جائے گا، کیونکہ کاشتکار گندم کی بجائے نفع بخش اجناس کو کاشت کرنے کو ہی ظاہر ہے اس کو ترجیح دے گا۔ دوسری طرف ECC کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت 1,600 روپے فی من مقرر کرنے کی تجویز پر کسان گزشتہ سال کے نسبت محض 200 روپے کا جو اضافہ ہے یہ اسے کسانوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا جا رہا ہے۔ کسانوں کے نزدیک حکومت کو اگلے سال کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے سے پہلے کھاد، بیج، ادویات، ڈیزل، پھر بجلی کے بل اور پھر جو لیبر کے اخراجات ہیں ایٹ لیسٹ ان کا جائزہ لینا چاہیے تھا، پورا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا۔ ملک میں جاری مہنگائی اور پیداواری لاگت کا درست تخمینہ لگائے بغیر گندم کی امدادی قیمت کو مقرر کرنا یہ ECC کا مناسب فیصلہ نہیں ہے۔ کسان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت مقرر کرنے والی کمیٹی میں ان کی نمائندگی شامل نہیں ہے جو لوگ گندم کا ریٹ مقرر کر رہے ہیں، وہ شعبہ زراعت کی پیچیدگیوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گندم کی امدادی قیمت 1,600 روپے مقرر کرنے سے اگلے سال گندم کی کاشت میں مزید کمی آ سکتی ہے، اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا گندم کی سپورٹ پرائس کم ہونے کی وجہ سے اگلے سال گندم کا جو بحران ہے یہ مزید شدید ہو سکتا ہے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ اگر حکومت رشیا کے کسان سے، روس کے کسان سے مہنگی گندم خرید سکتی ہے تو پاکستان کے کسان کو گندم کا جائز معاوضہ حکومت دینے سے کیوں ہچکچا رہی ہے؟ اپنے کسان کو فائدہ کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود الحق بخاری صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ محمود صاحب آپ کا۔ محمود صاحب، اب کیا ریزرویشنز ہیں آپ کی؟ 200 روپے فی من کا اضافہ کیا ہے سپورٹ پرائز میں کسان کی، آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہیں؟ آپ لوگ تو اس کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے شازیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی مظلوم کسانوں کی آواز بنی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا ظلم ہوگا جو آج کسانوں پہ ڈھایا گیا۔ کپاس کسانوں کی تباہ ہو گئی اور باقی فصلیں بھی کسانوں کو صحیح معاوضہ نہیں ملا۔ ہم یہ امید رکھتے تھے کہ آج 2,000 روپے کا اعلان کیا جائے گا، مگر کیسے کرتے؟ جن کو اس بات پہ مقرر کیا گیا وہ زراعت کی حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا۔ عبدالرزاق داؤد کو کیا پتا، ایک حفیظ کو کیا پتا کہ کسان کے ساتھ کیا بیتتی ہے؟ ڈاکٹر رشید حسین ہیں، ڈاکٹر وقار مسعود ہیں، ندیم بابر ہیں، خسرو بختیار ہیں، ان لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے کمیٹی میں۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں ان سب کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی۔ آپ اگر آج فخر امام صاحب کو اس میں شامل کرتے، ندیم افضل چند کو شامل کرتے، جو جدی پشتی جو ذمہ دار ہیں، جن کا کوئی مفاد اس طرح سے وابستہ نہیں ہے، ان لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آج انپوٹس کی زرعی مداخل کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ آپ ڈیزل کو دیکھ لیں، آپ کھاد کو دیکھ لیں، آپ بجلی کے بل کو دیکھ لیں، آپ مزدوری کو دیکھ لیں،
آپ اس کی کٹائی اور اس کی دیگر چیزیں. میں حیران ہوں وزیر اعظم پاکستان یہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انقلاب اور تبدیلی آئے گی. میں آج ان کو آپ کے توسط سے یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ زراعت کے شعبے کو نہیں اٹھائیں گے, آپ اٹھا لیں بلڈنگ کے اس شعبے کو, تعمیرات کے شعبے کو, آپ انسینٹیو دے دیں ملوں کو. مجھے بتائیں کہ ان سب کے پیچھے محنت کس کی ہوتی ہے؟ کیا رزاق داؤد صاحب مجھے ذرا اس کی آپ کو کوئی اس کی منطق سمجھ آتی ہے محمود بخاری صاحب کہ اپنے کسان کو آپ 1600 روپیہ دے رہے ہیں, رشیا کے کسان سے آپ 2500 روپے فی من جو ہے نا اس کو خریدنے پر آپ تیار ہیں, $2 ارب کی گندم آ رہی ہے, یہ اس کے پیچھے کوئی منطق سمجھ آتی ہے؟ اپنے کسان کو فائدہ نہیں دینا آپ نے؟ 2 کروڑ 70 لاکھ بلین ٹن جو ہے وہ میری ضرورت ہے پاکستان کی, اور پچھلے سال جو ہے وہ 2 کروڑ 60 بلین ہوا, 10 کا شارٹ فال ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ 2 ملین ٹن جو ہے وہ باہر انہوں نے بھجوا دی, جبکہ یہ جانتے تھے کہ شارٹ فال ہے. یہ اس طرح کے فگر جو ہے اس کا جو ذمہ دار ہے, جو اس بحران کے ذمہ دار ہیں, اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی یہ گرمی میں شازیہ یہ 50 ڈگری پہ آ کے کھڑے ہو کے یا پانی دے, میں آپ کے توسط سے رزاق داؤد صاحب کو اور ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں, خدا کے لیے کسان کو عزت دو, خدا کے لیے کسان کو انسان سمجھو. یہ کسان کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کاٹن سپورٹ پرائز کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اپوز کیا تھا, نہیں بڑھنے دی. خسرو بختیار صاحب نے, رزاق داؤد صاحب نے, اور وزیر اعظم صاحب مان جاتے ہیں. ظلم کیا. دیکھیں نا وزیر اعظم اپنے رٹ قائم کریں, فیصلے خود لیں. مجھے بتائیں کہ 2 دفعہ جا کے یہ لے کے گئے ہیں اپنا فخر امام صاحب, وہ شریف آدمی حقوق کی بات کرتا ہے, جو سلوک کیا جاتا ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں, میں بھی بہتر جانتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. مجھے بتائیں کہ آج مارکیٹ میں 2300 روپے بک رہی. شازیہ مجھ سے انہوں نے 1400 روپے لی, 1400 روپے کی مجھ سے گندم, اور آج کیا اس پہ پانی سونے کا پھیر کے انہوں نے, اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ذخیرہ اندوز اور منافع خور جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ کسان کو فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ڈی اے پی کی بوری آپ دیکھیں 4000 روپے کی ہو گئی ہے. اتنی جو ہے وہ فلکچویشن ہے. آپ پوٹاس کی بوری دیکھیں وہ 4200 روپے کی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو زرعی مداخل ہیں یا انپوٹس ہیں ان کے ریٹ بڑھتے ہیں. تو اگر ایسے ہمیں ریٹ ظاہر ہے کسان کو یہ معاوضہ سوٹ نہیں کر رہا. ظاہری بات ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں بجلی کا بھی بل ہے, پھر آپ ڈیزل کے پرائز دیکھ لیں, بیج دیکھ لیں, ادویات دیکھ لیں, 1600 روپے میں کسان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو اگلے سال یہ اگر اتنے ڈی مورلائز ہوگا کسان, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہدف سے کم جو ہے نا اگلے سال بھی گندم ہوگی, کسان گندم کاشت ہی نہیں کرے گا؟ بالکل, ہم اپنی ضرورت کی جو ہے وہ گندم بیجیں گے. یہ حکومت سن لے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم محب وطن ہیں. ہم نے اس وقت بھی جو اناج کی کمی نہیں ہونے دی جب 9/11 آیا, امریکہ نے پابندیاں لگائی, 28 مئی آیا, ایٹمی دھماکے ہوئے, تب بھی کمی نہیں ہونے دی. آج جو ہے یہ لوگ کسانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. یہ وہ کسان ہے جس کے دم سے ساری رونق ہے. آپ کے یہ جو سبزیوں کے ٹھیلے ہیں, آپ کی پھلوں کی دکانیں ہیں, آپ کا یہ دودھ ہے, آپ کا یہ گوشت ہے, آپ کے یہ درخت ہیں, یہ کون پیدا کرتا ہے, یہ کون محنت کرتا ہے اس کے اوپر؟ آپ دیکھیں یہ شازیہ, اگر میں گندم بیجوں تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 17,000 روپے ہے. میں مزدور ہوں, 17,000 روپے ایک ماہ کی تنخواہ, اس سے کم آپ نہیں کسی کو دے سکتے. مجھے بتائیں 6 ماہ کی فصل ہے, یہ میرا وہ معاوضہ بھی نہیں دے سکتے, یہ میرا وہ معاوضہ بھی نہیں دے سکتے جو میں 50 ڈگری کی گرمی میں کھڑے اگلے سال آپ مزید بحران دیکھ رہے ہیں گندم کا؟ جی بالکل بحران ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بیج مہنگا دے رہے ہیں. یہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی کیا دیکھیں 1400 روپے, 100 روپے جو ہے وہ مجھے اضافی دے کے آج وہ 2800 روپے. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آج مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو پنجاب سیڈ کارپوریشن کے ملازمین ہیں انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کے نام سے وہ بیج جو ہے وہ اکٹھا کیا, آج وہ 2800 روپے کا
صحیح. ہاں جی، وزیر اعلیٰ انکوائری کروائے اس بات کی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمود الحق بخاری صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.